रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व अईज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा जो दर्स है यह सूरह आल इमरान की आयत 190 ता 195 पर मुश्तमिल है। और ज़ाहिर है ये हमारा जो सिलसिला रमज़ान से पहले से चल रहा था उससे के साथ मुंसलिक है। और वो सिलसिला सूरतुल असद से शुरू हुआ है। और पहले जो हमारे 4 असबाक थे जिन्हें हमने उन्वान दिया था जामे असबाक का, कि यानी वो मज़मून जो सूरह असर में आया है वही मुख्तलिफ़ असालीब में जिन दीगर मकामात पर आया है हमने उनका मुताला किया था। एक सूरह बकरा की आयत नंबर 177 पढ़ी थी, फिर सूरह लुकमान का दूसरा रुकू पढ़ा था, और फिर सूरह हामीम सजदा की आयत 30 ता 36 का मुताला किया था। इन चारों मकामात पर मज़मून एक ही है, अलबत्ता उसके जो उसलूब है वो बदला हुआ है, बात एक ही है। वही 4 चीज़ें हैं जो चारों जगहों पे आई हैं, यानी ईमान, अमल साले, तवासी बिल हक़ और तवासी बिस सब्र। एक जगह पे निजात की बहस है, दूसरी जगह नेकी की बहस है, तीसरी जगह हिकमत और मकाम अज़ीमत ज़ेर बहस है, और चौथी जगह मकाम वलायत पर गुफ्तगू है। लेकिन बुनियादी चीज़ें वही 4 रही हैं, ईमान, अमल साले, तवासी बिल हक़ और तवासी बिस सब्र। फिर हमने ये देखा कि इसी की रोशनी में जो ईमान है वो क्या है हम कुरान से समझें, अमल साले को समझें, तवासी बिल हक़ को समझें, तवासी बिस सब्र को समझें। तो ईमान के मबाइस पर हमारी गुफ्तगू जारी है। और इससे पहले इस मौजू पर हमारी 4 गुफ्तगुएँ हो चुकी हैं। और एक तो हमने महज़ ईमान को समझा था, उसके मुख्तलिफ़ पहलू देखे थे, और 2 गुफ्तगुएँ हमारी इस पर हो गई थी। और फिर ये कि हमने सूरह फातिहा, मेरा ख्याल है उस पर तो 3 हमारे लेक्चर हुए, और वो हमने एक मकाम पढ़ लिया। और अब ये हम सूरह आल इमरान की आयत 190 ता 195 का मुताला कर रहे हैं। आपने आयत की तिलावत भी सुन ली और इनका तर्जमा भी कारी साहब कर चुके हुए हैं, लिहाजा मैं अब बराह रास्त जो है इस पर गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ कि इसमें जो आयत नंबर 190 है उसको हम कह सकते हैं कि इस आयत में कुछ आयात की तरफ इशारा किया गया है। यानी इस आयत कुरानी में आयात आफाकिया की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराई गई है। फरमाया इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, बेशक आसमानों और ज़मीन के खल्क़ करने में, इनकी बनावट में, इनके बनाने में, इनकी बनावट में, वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार, और दिन और रात के इख्तिलाफ़ में, इनके उलट फेर में, इनकी मुखालफत में, इनके आने जाने में, कभी दिन कभी रात, लआयातिल लिउलिल अलबाब, निशानियाँ हैं उलुल अलबाब के लिए, जिसका तर्जमा हम अक्लमंद करते हैं। तो बहरहाल इस उलुल अलबाब के लफ्ज़ को हम अभी समझ लेते हैं। ये लुब की जमा है अलबाब, और लुब कहते हैं किसी शय की गिरी को, जैसे हम कहते हैं लुब्बे लुबाब, गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब, उसका जौहर, उसका खुलासा। और किसी कोई भी दरख्त है उस पे ऊपर जो फल लगता है, उस फल में जो उसकी जो गुठली होती है, गुठली के अंदर वो गिरी होती है। अब बादाम की गिरी है, अखरोट की गिरी है, तो गोया उस सारे दरख्त का लुब्बे लुबाब तो वो गिरी है ना, जो आपको जिस चीज़ ने फ़ायदा देना है। इसी तरह इंसान है, इंसान की गिरी उसका वो मग़ज़ है। अच्छा, वो गिरी को मग़ज़ भी कहते हैं। तो इंसान की जो गिरी है उसका मग़ज़, यानी जिसे हम दिमाग कहते हैं, जो उसकी सोचने समझने की सलाहियतें हैं, तो वो लोग के जो लुब वाले हैं, यानी अक्ल वाले हैं, दिमाग वाले हैं, मग़ज़ वाले हैं, सोचने वाले हैं, गौर करने वाले हैं, फ़िक्र करने वाले हैं, सोचो विचार करने वाले हैं, अक्लमंद हैं, होशमंद हैं, दीदावर हैं, ये सारे जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं दर हकीकत वो उलुल अलबाब ही हैं। और कुरान मजीद के ये बात बड़ी अहम है कि असल मुखातबीन हैं उलुल अलबाब। अच्छा, इससे बाज़ लोगों को हैरत होगी कि ये तो किताब है हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए हिदायत है, तो ये उलुल अलबाब का फिर क्या माना हुआ? यानी ये सिर्फ़ अक्लमंदों के लिए है, बेवकूफ़ों के लिए नहीं है। तो जो बात कुरान मजीद सामने ला रहा है कि इस लुब के लिए जो पहली ज़रूरी चीज़ है वो ये कि इंसान अपना दामन, अपने जो इंसान की अकल पर पर्दे डालने वाली शय वो उसके मफादात हैं।
وہ سیاسی مفادات ہوں، چودراہٹیں ہوں، وہ معاشی مفادات ہوں، مالی مفادات ہوں، یا سماجی جو اس کو ایک رتبہ حیثیت حاصل ہوتی ہے حسب و نسب کی بنیاد پر، اس طرح کے جتنے مفادات ہوں وہ اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اور یہاں اس شخص کو عقل مند کہا گیا ہے جس نے اپنے آپ کو مفادات سے، اپنے فرج و بطن کے تقاضوں سے اوپر اٹھا لیا ہے، اپنے حسب و نسب کے تقاضوں سے اوپر اٹھا لیا ہے، اپنے مالی اور سیاسی تقاضوں سے اوپر اٹھا لیا ہے۔ یہ شخص ہے جس کے پوٹینشیل اللہ نے سب کو دیا ہے، البتہ اپنی اس لب کے اوپر، اس عقل کے اوپر، اس صلاحیت کے اوپر یہ پردے پڑ جاتے ہیں، مفادات کے پردے۔ جس نے وہ مفادات کے پردے توڑ پھوڑ دیے ہوں اور جو ان سے بالا تر ہو، قرآن مجید کی نظر میں یہ شخص ہے جو عقل مند آدمی ہے اور قرآن اس کو فائدہ دے گا۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ہم جدید اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں یہ ٹرینڈ سیٹر ہیں، یہ معاشرے کو ایک نئے رخ پر جو ہے وہ لے کے چل سکتے ہیں، یہ ایک نیا رجحان، نیا ٹرینڈ، ایک نیا جو ہے اقدار کا جو ہے وہ ایک نظام وہ متعارف کروا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے نشانیاں سب کے لیے ہیں، لیکن ان نشانیوں سے استفادہ یہ لوگ کریں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جو بھی یہاں کے بندھن ہیں ان سے آزاد رکھا ہوا ہے، یا انہوں نے اپنے آپ کو ان بندھنوں سے اوپر اٹھا لیا ہے۔ یہ جو چیز یہاں پہ بیان ہوئی ہے یہ اصل میں مختصر ہے، یعنی یہ جو کائنات کی جو دلائل ہیں یا جو اللہ کی نشانیاں ہیں یہ یہاں پہ اختصار سے ان کا ذکر ہوا ہے۔ ایک آسمانوں اور زمین کی بناوٹ ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے آسمانوں اور زمین کے اندر اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوق۔ ایک زمین کے اندر ہی آپ جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کریں تو اشراط الارض ہیں اور کیا کچھ ہے، اسی طرح کتنے حیوانات ہیں، پھر یہ کہ انسان کتنے، ان کے اندر کتنی ورائٹی ہے، پھر جو ایک نباتات کی ایک علیحدہ دنیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اب تو ایک پتوں کے اوپر جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے اور جڑوں کے اوپر پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، تو پوری زندگیاں لوگ جو کسی ایک جو ہے چیز کی بھی کسی جز پہ بسر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی تحقیق و تفتیش پہ۔ تو آسمانوں کے اندر کتنا کچھ ہے اور زمین کے اندر کتنا کچھ ہے، اللہ کی نشانیاں یہ بے بہا ہیں۔ تو بعض جگہوں پہ اس کی تفصیل بھی آئی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اور دورہ ترجمہ قرآن کے دوران ہم اس آیت کو جب پڑھتے ہیں تو ایک بڑا پیارا عنوان ذہن میں آتا ہے، وہ آیت الآیات ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت ہے نشانی ہے اللہ کی، لیکن وہ آیت اسے آیت الآیات آپ کہہ سکتے ہیں، ایک آیت جس میں کئی آیات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے، اور میں ایک تو اس کی تشریح کے لیے جو ہم نے آیت نمبر 190 پڑھی ہے سورہ آل عمران کی، اس کی تشریح کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جہاں پہ قرآن مجید کے دو مقامات پر ایک جیسے مضامین آ رہے ہوں، وہیں پہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ دونوں مقامات کو آمنے سامنے رکھ کر تو وہ حقائق کھلتے ہیں جو اکیلے پڑھنے سے نہیں کھلتے۔ تو اس لیے بھی میں اس جو مقام ہے سورہ بقرہ کا اس کی طرف ریفر کر رہا ہوں، تو وہ آگے چل کے وہ بات کھل جائے گی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو دونوں کو ملا کے دیکھنے سے سامنے آتی ہیں۔ یہ جو آیت نمبر 164 ہے اس میں زیادہ تفصیل آئی ہے اس کی کہ ان فی خلق السماوات والارض، یہ الفاظ وہی جوں کہ توں آگے، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے الٹ پھیر میں، یہاں تک تو بالکل وہی ہے۔ اب آگے مزید تفصیل ہے، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور وہ کشتی جو سمندر میں چلتی ہے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب جو بھی سامان تجارت لے کے جا رہی ہے، چیزیں ادھر سے ادھر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں کے فائدے، اس میں تجارت بھی ہو رہی ہے اور یہ سامان نقل و حمل بھی ہو رہی ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے اس نے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مر چکنے کے بعد۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس زمین میں اس نے جو ہر طرح کے جاندار بکھیر دیے ہیں، پھیلا دیے ہیں۔ وتصریف الریاح، اور اسی طرح ہواؤں کے جو چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو مسخر کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب وہ دیکھیے اولو الالباب کے سیدھا تشریح یہاں پہ آ گئی۔ وہاں اولو الالباب کے لفظ کو اگر میں نے تو آپ کے سامنے جو وہ اس کے سارا پروسیس سامنے رکھ کر اس کا معنی کرنے کی کوشش کی تھی، اب یہ دونوں مقامات کو آمنے سامنے رکھیں تو وہ معنی خود بخود سامنے آ گیا
لقومی یاقلون، لأولی الالباب کی جگہ پہ لقومی یاقلون، وہ لوگ کے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ معلوم ہوا وہاں لب جس شے کو کہا گیا تھا وہ عقل ہے، وہ دماغ ہے، وہ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو یہ دونوں کو جب آمنے سامنے ہم نے رکھ کے دیکھا، ایک تو تشریح ہو گئی اس بات کی، اور دوسری بات یہ آئی کہ وہ جو ایک لفظ تھا جو مشکل معلوم ہو رہا تھا، اس لفظ کی بھی تعیین ہو گئی، معنی بالکل واضح ہو کے سامنے آ گیا کہ اس اولو الالباب سے مراد جو ہے وہ عقل والے، عقل مند، سوچنے والے، سمجھنے والے، غور و فکر کرنے والے ہیں۔ اب جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ جو اولو الالباب ہیں یعنی جو قوم یاقلون ہیں، یہ یاد رکھتے ہیں اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے۔ اب یہ جو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رکھنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو اس کے مطلب کی تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا کوئی شخص کہ جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہا ہو، کھڑے بیٹھے لیٹے، یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ یہ زبان کے ذکر کی بات تو نہیں ہو رہی، یہ در حقیقت دل میں یاد رکھنے کی بات ہو رہی ہے۔ آپ بے شک کام کر رہے ہوں، آپ دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہوں، لیکن آپ کے دل میں یاد اللہ کی ہر حالت میں رہے، اللہ آپ کے دل سے نہ نکلے، آپ غافل نہ ہوں اللہ سے۔ چنانچہ مفسرین نے اس کے لیے ایک لفظ، وہ ذرا لفظ مشکل ہے اس لیے میں ذرا تھوڑی اس کی وضاحت کیے دیتا ہوں کہ اس سے مراد ہے استحضار اللہ فی القلب، اللہ کو حاضر رکھنا دل میں۔ اچھا، یہ دل میں یاد رکھنے کے معنی کیا ہے؟ دل میں یاد رکھنے کے بڑے سادہ سا معنی یہ ہیں کہ جیسے ہمیں کوئی بھی اپنا پیارا یاد رہتا ہے، کوئی دوست ہے جو دل میں اترا ہوا ہے تو ہم اس کی یاد کو اپنے دل سے نکال بھی نہیں سکتے، چاہیں بھی تو نہیں نکال سکتے، مڑ مڑ کے اس کی یاد خود بخود آئے گی دل میں۔ کوئی محبوب ہے، کوئی پیارا ہے، کوئی لاڈلا ہے، وہ بیٹا ہے، بیٹی ہے، گھر والے ہیں، جو بھی ہیں، اس کی یاد تو آپ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹے از خود آپ کے دل میں موجود رہے گی۔ تو یہاں اس یاد کا تعلق اس محبت کے ساتھ ہے جو آپ کے دل میں گھر کر چکی ہے۔ تو یہ یعنی ایک تو یہاں پہ جو ہم دونوں آیتوں کو جوڑ کے دیکھیں تو جو چیز ہمیں وہ جیسے فل ان دی بلینکس کرنا ہوتا ہے نا، ایک خالی جگہ ہے بیچ میں کہ بھائی یاد کیوں ہوگی دل میں؟ اس لیے کہ اس کی بڑی شدید محبت ہوگی، اس وجہ سے یاد ہوگی۔ اب پھر بھی ایک سوال رہ جائے گا کہ محبت کیوں ہوگی؟ ایک سوال باقی رہ جائے گا کہ محبت کیوں ہوگی، لیکن پہلے وہ محبت والی بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی جو یہ میں نے آیت آپ کو جس کا ترجمہ کر کے دیا تھا، آیت نمبر 164، اس سے آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ فرمایا وَمِنْ آیت نمبر 165 میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے مقابل کچھ اور بنا لیتے ہیں، اور بنا لیتے ہیں کیا مطلب؟ محبوب بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اب یہاں تک یہ بات جو سامنے آ رہی وہ کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی قرآن جو بات بیان کر رہا وہ یہ کہ یہ پہلی آیت کا مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے 164 نمبر کا، تو اس کے نتیجے میں محبت اللہ کی پیدا ہو جانی چاہیے دل میں۔ لیکن لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو بجائے اللہ سے محبت کرنے کے اللہ کے ضد ند مد مقابل بنا کے ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا، خود قرآن مجید سے ثابت ہو گیا کہ جب یہ جو نشانیاں ہیں کائنات میں بکھری ہوئی، ان کو دیکھ کر جب اللہ یاد آ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ یاد آتا ہے در حقیقت محبت کی وجہ سے، شدید محبت اللہ سے پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو شدید محبت ہے یہ اس کی یاد کو دل میں ہمیشہ جو ہے وہ مستولی کر دیتی ہے، بندہ کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، وہ اس کے دل میں رہتی ہے۔ البتہ کچھ لوگ اس کی جگہ پہ اس محبت کو دوسرا رخ دے دیتے ہیں۔ اب اس کے کئی معنی ہیں جو ابھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ذرا جو مقام ہم نے پڑھ لیے ہیں ان میں کچھ جو تصورات ہم نے سیکھ لیے ان کی طرف جو ہے ریفر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس میں شکر بھی غالب ہے اصل میں،
کہ سارا شکر اللہ کے لیے. اور ہم نے سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع پڑھا تھا اس میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ کر شکر اللہ کا. تو جو حکمت کا نتیجہ ہے وہ اللہ کا شکر کرنا ہے. اور سورہ فاتحہ کا آغاز ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. تو معلوم ہوا کہ یہ حکیم لوگوں کا قول ہے جو سورہ فاتحہ کا پہلا جملہ ہے. یہ ہر آدمی کی بات نہیں ہے، یہ حکیم آدمی کی بات ہے. یہاں بھی اسی حکیم کو اولو الالباب کہا ہے، اسی حکیم کو قومی یاقلون کہا ہے. یہ چاروں مقامات آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اور یہ جب آپ اللہ کی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو آپ کو جو چیز سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ یہ سارے مجھ پر اللہ کے احسانات ہیں. یہ اللہ نے آسمان زمین جو بنائے ہیں یہ ایک نظام ہے. یہ آسمان چھت کے طور پر ہے، یہ زمین جو ہے وہ فرش کے طور پر ہے. یہ اللہ نے میرے لیے ایک گھر بنایا ہے جہاں میں رہ رہا ہوں. یہاں پہ ایک سورج نکالا ہے جو مجھے گرمی دیتا ہے، وگرنہ یہ کہ میں ٹھٹر کر مر جاؤں. یہ سورج ہے جس کے بخارات جو پانی سے اٹھاتا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادل لے کے آتی ہیں، وہ بادل برستے ہیں، میرے لیے زمین سے غذا نکلتی ہے، جو میں کھاتا ہوں تو میرے پیٹ کی آگ بجھتی ہے. اب یہ سارے انعامات احسانات مجھ پر کس نے کیے؟ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں. جب اللہ نے کیے ہیں تو ان احسانات کے نتیجے میں انسان کے اندر سے اللہ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے. اب یہ ساری چیزیں یہاں لکھی ہوئی موجود نہیں تھیں، ہم نے یہ مقامات جوڑ کے دیکھا تو یہ بات سامنے آئی ہے. تو یہ اللہ کی محبت ان احسانات کو، ان نشانیوں کو دیکھ کر، یہ نشانیاں ہی نہیں ہیں، یہ در حقیقت احسانات بھی ہیں جو ہمارے اوپر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے، اور ان پر غور و فکر کرنے کے نتیجے میں اللہ ایک محبوب ہستی، مہربان ہستی، رحیم ہستی، شفیق ہستی کے طور پر سامنے آتا ہے. چنانچہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد جو اگلے الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. تو وہ ایک بڑی مہربان، بڑی رحیم، بہت ہی محبت کرنے والی، بڑا رحم کرنے والی، بڑی خیال کرنے والی ہستی ہے. تو انسان کے اندر جو اللہ نے، ظاہر ہے انسان کو اللہ نے بنایا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اس کی فطرت میں وہی خوبیاں رکھی ہیں جو اللہ کی اپنی خوبیاں ہیں. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان بڑی شدید محبت اللہ سے کرے گا. اچھا، اب اس نشانی کے لفظ نے ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اور وہ بہت اہم مضمون ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کی طرف جو ہے ادراک ہوتا بھی نہیں ہے. اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کروانا انسان کو، یہ کسی ان نون کانسیپٹ سے روشناس کروانا نہیں ہے، کسی ایسے تصور سے اسے امکنار کرنا نہیں ہے جسے وہ جانتا ہی نہ ہو. انسان کے اندر اللہ کی پہچان پہلے سے موجود ہے، ڈارمٹ ہے، سوئی ہوئی ہے، خوابیدہ ہے. انسان غفلت کی وجہ سے بھولا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جانتا نہ ہو، اچھی طرح جانتا ہے، خوب پہچانتا ہے اللہ کو. بھولا ہوا ہے، یہ نشانیاں، نشانی کا کام ہی کسی بھولی ہوئی چیز کو یاد کرانا ہوتا ہے. آپ کا ایک دوست ہے، وہ بچپن کا دوست تھا، جاتے وقت اس نے کوئی آپ کو انگوٹھی دی، اس کے بعد وہ امریکہ چلا گیا، مزید تعلیم کے لیے امریکہ چلا گیا، وہیں پہ اس نے ڈگری لی اور وہیں نوکر ہو گیا. پھر آپ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے، وہ اپنی دنیا میں مگن ہو گیا. زندگی بیتتی چلی گئی. آپ بھی جب ریٹائرڈ ہوئے پھر اپنے گھر گئے، کوئی کام ہوا، بکسا پرانا کھولا اور وہ انگوٹھی نکل آئی. جو ہی وہ انگوٹھی آپ دیکھیں گے تو وہ بھولا بسرا دوست یاد آ جائے گا یا نہیں؟ جو 50 سال پہلے جو اکٹھے اسکول میں پڑھتے تھے، اس انگوٹھی نے وہ یاد کرا دیا. تو اس انگوٹھی نے کوئی اور کام نہیں کیا کہ آپ کو کوئی بالکل نا واقف ذات سے واقف کرایا ہو، بلکہ جس ذات سے آپ واقف تھے اس کی یاد کو تازہ کیا. وہ یاد آپ کے اندر پہلے سے موجود تھی. اس کو کہتے ہیں نشانی. وہ انگوٹھی نشانی ہے. یہ کائنات میں اللہ کی نشانیاں ہیں سے مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے، خوب جانتا ہے، بھول جاتا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اسے اللہ اثر نو یاد آ جاتے ہیں. قرآن مجید کا سارا استدلال اگر آپ دیکھیں نا وجود باری تعالیٰ کے اس بات کے لیے، آج کل دنیا میں سب سے تیزی سے جو پھیلنے والا مذہب ہے وہ الحاد ہے، اسلام نہیں ہے. یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اسلام سب سے تیزی سے پھیل رہا ہے. سب سے تیزی سے پھیلنے والی شے دیریت ہے. ہم خود مسلمانوں میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی شے دیریت ہے. ہماری یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیے، لوگ جو ہے وہ اللہ کے وجود ہی کا انکار کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں.
اب وہاں پہ اگر ہم عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ جو عقلی دلیل دیں گے اسے خود عقل رد کر دے گی۔ آپ کہیں گے نا یہ دیکھیں اتنی وسیع و عریض کائنات ہیں تو کسی نے تو بنائی ہے، یہی دلیل دے سکتے ہیں نا کہ کسی نے تو بنائی ہے، اس کو کسی کے بنائے بغیر تو نہیں بن سکتی۔ تو عقلی اعتراض اس پہ کیا آئے گا کہ ہر شے کو بنانے والی کوئی ذات ہوتی ہے، تو خود جس نے یہ سارا کچھ بنایا اس کو کس نے بنایا؟ تو کوئی دلیل، وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں امام غزالی بہت بڑے جو ہے وہ منطقی اور فلسفی گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں مشہور ہے، پتہ نہیں سچا ہے کہ کیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کہ جب وہ انتقال کرنے لگے تو اس موقع پہ شیطان ان کے پاس آ گیا، اور شیطان نے ان سے کہا کہ بھائی آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے کاٹ دی، انہوں نے دوسری دی، شیطان نے کاٹ دی، انہوں کو پتہ نہیں 100 دلیلیں دی، شیطان نے ساری کاٹ دی۔ آخر تنگ آ کے انہوں نے کہا اموت علی عقیدت امی، میں اپنی ماں کے عقیدے پہ مرتا ہوں۔ اب ماں تو کسی دلیل کے بغیر خدا کو مانتی تھی نا، اسے تو دلیل نہیں چاہیے نا، وہ تو سنی مسلمان تھی، لہذا وہ بغیر وہ جو سن کے مانا ہوا تھا بس مانتی تھی، تو میں اپنی ماں کے عقیدے پہ مرتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے دلائل دینے سے مجتنب ہو، یہ ایک سبق سکھایا گیا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، ضروری نہیں کہ شیطان آیا ہو، لیکن یہ کہ لوگوں نے حضرت غزالی کو بنیاد بنا کر ایک بات تلقین کی ہے کہ عقلی دلائل سے آپ خدا کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ شعور کی سطح پہ سمجھانا اور بات ہے، وہ بالکل ایک دوسری بات ہے۔ عقلی دلیل کا مطلب یہ منطقی دلیل، تو منطق کی دلیل سے تو وہ خود منطق اس کو کاٹ دے گی۔ لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں اور ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی عقلی دلیل وجود باری تعالیٰ کا اس بات نہیں کر سکتی، وہی خود اس کو کاٹ بھی دے گی۔ تو قرآن مجید نے، اور یہ ہمارے لیے ضروری ہے اس بات کو سمجھیں کہ آج ہمارا اگر کوئی کسی بھی دائرے سے بات ہوگی تو ہم عقلی دلائل سے نہیں جیت سکتے، ان کی پوری تیاری ہوگی۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ کا تعارف ہے، وہ جانتا ہے، وہ پہچانتا ہے، اس کے اندر یہ سویا ہوا ہے، آپ نے اس جذبے کو بیدار کرنا ہے۔ کوئی خارج سے نئی چیز انجیکٹ نہیں کرنی ہے، اوپر سے پردے ہٹانے۔ اب یہ وہ جو کتاب تھی نا، وہ جو کشف المحجوب، آپ ذرا اس کے نام سے اندازہ لگائیں نا، محجوب کیا ہے؟ جس کے اوپر پردہ پڑا ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ پردے میں نہیں ہے، ہم پردے میں آ گئے ہیں، ہمارے اوپر جو ہے حجاب آ گئے ہیں، وہ حجاب ہٹانے ہیں تو اندر سے وہ روشنی برآمد ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ شے اصل میں، اور وہ ہے کیا؟ اس کا تعلق ہے اس روح کے ساتھ جو انسان کے اندر ودیت کی گئی ہے۔ وہ روح، اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اور اللہ کی محبت بھی موجود ہے۔ یہ محبت کا جذبہ حیوانی جذبہ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، حیوانات میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں ہوتی، محبت صرف انسان میں ہے، اور یہ اس کا روحانی جذبہ ہے، یہ اس کا حیوانی جذبہ نہیں ہے۔ ایک وہ جو طبعی محبت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، جب تک ساتھ ہیں تو ہے، تھوڑی بہت دیر کے لیے ہے، اور اس کے بعد وہ رخصت بھی ہو جائے گی۔ یہ جو دائمی محبت ہے یہ در حقیقت روح کا جذبہ ہے۔ لہٰذا یہ نشانیاں دیکھ کر وہ محبوب یاد آ جاتا ہے، اور پھر انسان کو شدید ترین محبت اس سے ہو جاتی ہے، اور جب محبت شدید ترین اس سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اسے یاد رکھنا چنداں دشوار نہیں ہوتا، وہ تو پھر رچ بس جاتا ہے، وہ دل میں جو ہے اس کی یاد جو ہے وہ پوری طرح جو انسان کے اندر کھپ جاتی ہے۔ اچھا، یہاں ضمناً ایک بات اور بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اب ہمارے اندر محبت کا جذبہ تو ہے، اور اس محبت کا جذبہ، یہ جذبہ ہے ایک پرفیکٹ بینگ کے لیے۔ یہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے نا، آئیڈیل کی تلاش۔ تو آئیڈیل کی تلاش کیوں محسوس ہوتی ہے؟ کوئی پیاس ہے نا جس کو بجھانے کے لیے آئیڈیل کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس آئیڈیل جو ہمارے ذہن میں آئیڈیل ہے، اس آئیڈیل کا وہ جو ایک تصور ہے، اس پہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی بھی فٹ آتا ہی نہیں۔ لیکن بعض اوقات جہالت کی وجہ سے ہم کسی اور کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تو اسی جگہ پہ آ کے اس کے ماں باپ بیٹھ جاتے ہیں، وہ ویسی ہی شدید محبت اپنے ماں باپ سے کر رہا ہوتا ہے۔ ذرا جب بڑا ہوتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو وہ پرفیکٹ بینگ تو نہیں ہے، ان کے اندر تو کمزوریاں ہیں۔ اب یہاں اگر وہ اس کو دماغ کام کرے گا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ سب کے اندر کمزوری ہوتی ہے، لیکن اگر نہ سمجھ سکے تو یہ پھر وہ شدید محبت جو ہے شدید بیزاری میں بھی بدل جاتی ہے۔ یہی لوگ پھر والدین سے الرجک بھی ہو جاتے ہیں۔
اسی طرح کوئی لوگ جو ہے کسی شخصیت کے قائل ہو جاتے ہیں، جب تک دور رہتے ہیں قائل رہتے ہیں، محبوب رہتے ہیں، جب اس کے قریب جاتے ہیں تو قریب جا کے معلوم ہوتا ہے اس کے اندر بھی تو لاکھوں کمزوریاں ہیں۔ یہ وہ چیزیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائی تھی کہ جب انہوں نے تارا دیکھا انہوں نے کہا یہ خدا ہو سکتا ہے، وہ ڈوب گیا، انہوں نے کہا نہیں یار ڈوبنے والا تو خدا نہیں ہو سکتا، پھر انہوں نے چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا۔ تو یہ انسان کا جو ذہنی سفر یا ارتقاء ہے اسی طور پر آگے چلتا ہے کہ وہ آئیڈیلائز کر لیتا ہے کسی شے کو، پھر معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرفیکٹ شے نہیں ہے، پھر اس سے جو ہے وہ دور ہوتا ہے، پھر ایک نئی شے، پھر ایک نئی شے۔ اکثر و بیشتر انسان کا یہ عقلی سفر جا کے سورج پہ مختتم ہو گیا ہے۔ وہ جو لوگ سورج کو سجدے کرتے تھے اسی لیے کرتے تھے، لیکن اس سے ایک قدم اگر پیچھے چلا جائے، اللہ تک پہنچ جائے، باقی آپ کو کوئی تپسیائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مراقبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جا کے جو ہے وہ جو لوگ جو مشقتیں اٹھاتے ہیں اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ساری قابلیت آپ کے اندر رکھ دی ہے، اللہ کو پہچاننے کی بھی اور اللہ سے محبت کرنے کی بھی۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان کی عقل وہاں تک نہ پہنچ سکے تو کچھ سیانے لوگ جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ ہے، وہ بت تراشتے ہیں۔ وہ بت پتھروں کے تراشیں یا یہ کہ تخیل کے تراشیں۔ ہمارے آج کے دور کا یہ سب سے بڑا بت جو ہے یہ وطن پرستی کا بت ہے۔ اب وطن کو لا کے اس کی جگہ پہ بٹھایا جاتا ہے اور پھر اس کی پرستش کروائی جاتی ہے، اور وہ ساری چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں وطن کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں قیام ہوتا ہے ترانے پہ، قومی ترانے پہ اور جھنڈے کی سلامی پہ۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ شاید چمن بارڈر کی ہے یا تورخم بارڈر کی، وہ مزدور جو ادھر ادھر جا رہے ہیں اور انہیں جبراً جھنڈے کو جھک کر جو چومنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ سامان اٹھایا ہوا ہے انہوں نے، لیکن وہاں سے گزرتے ہوئے جھک کر جھنڈے کو چوم کر پھر آگے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اب اس کے نام پر مرنے والا ہے کہ جس نے دائمی اور ابدی اور زندگی پائی ہے، اور اس کے خلاف بات کرنا کتنا مشکل ہے، کتنا دشوار ہے، کتنا جو تکلیف دہ ہے، کتنا قربانی کا تقاضا کرتا ہے، یہ جا کے کہیں علیحدگی میں منور حسن صاحب سے پوچھیے۔ تو یہ اچھا اس میں چلاکی کا پہلو کیا ہوتا ہے؟ چلاکی کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری دکانداری پھر اسی پہ چلتی ہے۔ ایک قوم پرست رہنما ہے، اس نے قوم کا جادو جگا دی ہے، محبت پیدا کر دی ہے۔ اب لوگ قوم کی خاطر قربانیاں دیں گے، مال بھی دیں گے، جانیں بھی قربان کریں گے۔ لیڈری کس کی چمکے گی؟ قوم پرست رہنما کی چمکے گی۔ وطن پرستی میں کس کو فائدہ پہنچے گا؟ جو مقدس گائے ہوگی، جس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکے گی، سارا فائدہ وہ اٹھائے گی۔ قوم کو جو سبق پڑھائے گی وہ وطن پرستی کا پڑھائے گی۔ اور یہ کون سی محبت ہے جو وطن کی خاطر صرف ہو رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے، جس کے لیے جو قربانی جو ہے وہ کا بنیاد بن رہی ہے؟ وہ محبت ہے جو انسان کے اندر اللہ کے لیے رکھی گئی تھی۔ اب اس محبوب کی سطح پہ جو آ کے قوم بیٹھ گئی یا وطن بیٹھ گیا یا کوئی بھی آئیڈیا بیٹھ گیا، اب اس شرک کو تو ہمارا عام مذہبی طبقہ سمجھ ہی نہیں پائے گا نا کبھی بھی۔ تو وہ تو اقبال ہی تھا، اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی یا روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ وہ یاد پھر ان کے دل میں اللہ کی مستولی ہو جاتی ہے، وہ کھڑے بیٹھے لیٹے اسے یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے شدید محبت ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان جو بھی قدرت کی یہ نشانیاں دیکھ کر اللہ تک پہنچ گئے، محبت شدید ترین اللہ کی پیدا ہو گئی، اور اس محبت کے نتیجے میں اللہ کی یاد دل میں مستولی ہو گئی۔ اللہ کی یاد کو دل میں رکھتے ہوئے جب کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، دیکھیں پہلے تو یہ کائنات صرف نشانی تھی، لیکن جب جس کی نشانیاں تھیں اسے پہچان لیا اور اس کی دل کو اس یاد کو دل میں بسا کے اب جب غور و فکر کیا، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
جب مزید غور و فکر کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اب ایک نیا نتیجہ ہے جس تک وہ ان کی سوچ پہنچی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو باطل، عبث، بیکار، فالتو، فضول نہیں پیدا کیا۔ اچھا، یہ بات نہیں سمجھ میں آئے گی جب تک ایک ہندو فلسفہ سامنے نہ ہو۔ ہندوؤں کے ہاں ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ رام نے ایک کھیل کھیلا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جیسے بچے کھیل کھیلتے ہیں نا، ریت پہ بیٹھے ہیں تو کوئی نقشے بنا لیے ہیں، کوئی ریت کی دیوار بنا لی ہے، کوئی مکان بنا لیا ہے، یا کوئی اور جو گروندہ بنا لیا، مٹی کا بنا لیا۔ تو اسی طرح رام تھا، وہ تو بہت اللہ کل شیء قدیر، اس کو ایک کھیل سوجا، اس نے آسمان اور زمین بنا دیے۔ تو یہ قرآن مجید جو بار بار ایک بات کہتا ہے کہ ہم نے یہ کھیل کے لیے نہیں بنایا ہے، جو بار بار یہ بات کہتا ہے کہ ہم نے عبث نہیں بنایا، تو اس فلسفے کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ فلسفہ در حقیقت اگر صحیح مان لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو یہ تو ایک کھیل ہے، بس کھیل ختم ہو جائے گا، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ اور جب قرآن کہتا ہے یہ کھیل کے لیے نہیں ہے، یہ بامقصد ہے، تو اس کا مطلب یہ پیسہ ہضم نہیں، اس کے بارے میں پوچھ ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زندگی کا کوئی اور مرحلہ بھی آنا باقی ہے۔ تو ایک انسان جب اللہ کی یاد کو دل میں رکھ کر اس ساری کائنات پر غور و فکر کرے گا تو وہ از خود اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہاں گھاس کا تنکا بھی بے مقصد نہیں ہے۔ یہ جو مکھی بنی ہے یہ بھی اصل میں کارکن ہے، صفائی کرنے کا کارکن ہے، یہ گندگی صاف کرتی ہے۔ ویسے تو ہم مکھی کو گندا کہتے ہیں، لیکن یہ ایسا ہی گندش ہے جیسے ہم بھنگی کو گندا کہیں، اور وہ بھنگی اگر نہ ہو تو ہمارے گھر میں جو پھر مصیبت ہو وہ ہمیں معلوم ہے۔ اسی طرح یہ مکھیاں بھی تو ہمارے گھر کی گندگی صاف کر رہی ہوتی ہے۔ پھر ان مکھیوں کو صاف کرنے کے لیے کئی اور کارکن اللہ نے پیدا کیے ہیں، کوئی چھپکلی ہے، کوئی اور ان سے بڑی مکھیاں ہیں جو ان کو کھا جاتی ہیں، اور پھر اوپر کوے ہیں، اور پھر گدھ ہیں، اور یہ سارے جو ایک نظام کے تحت ہیں، ان میں سے کوئی بے مقصد نہیں ہے، یہ صفائی کے کارکن ہیں جو انسانوں کے پھیلائے ہوئے گند کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح گھاس ہے، کوئی اور شے آپ کو فضول نظر نہیں آئے گی، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، جس شے کو بھی دیکھیں گے، جس پرپز کے لیے، جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی اس مقصد کو پورا کرنے کے اعتبار سے۔ یہ چیز دیکھ کر آپ خود یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے اس کے اندر انسان کی ہے۔ یہ انسان کیوں بے مقصد بنا ہوگا؟ جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیوں بے مقصد ہوگا؟ یہاں کافی ساری چیزیں جو آپ کے غور و فکر کے متقاضی ہیں، یہ از خود جو ہے یہاں بیان نہیں کی گئی، اور قرآن مجید کا اسلوب ہی یہی ہے۔ یہ کبھی بھی چار نہیں بیان کرتا ہے، یہ دو اور دو بیان کر دیتا ہے، چار آپ خود نکالیں۔ اسی میں تو سارا لطف ہے نا، غور و فکر کر کے آپ کو اپنا برین چائلڈ معلوم ہوتا ہے کہ یہ میں نے اخذ کیا ہے، آپ کی دلچسپی قرآن سے قائم رہتی ہے، کبھی دلچسپی ختم نہیں ہوتی، ساری چیزیں نکال کے بیان کر دیتا ہے، پھر تو ایک تو کتاب بہت بڑی ہو جاتی، اور ایک دو دفعہ پڑھنے سے آپ کی جو تسلی بھی ہو جاتی۔ تو قرآن مجید نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہوتی ہیں کہ دونوں کو ملا کر جوڑ کر آپ خود نتیجہ نکالیں گے، آپ کو خوشی ہوگی، وہ آپ کو اچھا لگے گا، اور آپ کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی، مزید غور کریں گے اور سوچیں گے۔ تو یہاں پہ اس بات کو سوچئے، غور کیجئے اس پر کہ جب ہم نے یہ کہا کہ کوئی شے یہاں بے مقصد نہیں پیدا کی، تو اصل مقصد کیا ہے اس بات کہنے کا؟ کہ میرا وجود بے مقصد نہیں ہے، میں بھی تو ایک شے ہوں نا، ہماری بھی تو ایک نوع ہے انسان کی، تو انسان کا وجود بھی بے مقصد۔ اس کو دوسری جگہ بیان کیا، علیحدہ سے بیان کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا، عبث پیدا کیا، فضول پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا؟ فتعال اللہ الملک الحق، تو بہت بلند ہے وہ سچا بادشاہ، برحق بادشاہ، حقیقی بادشاہ۔ کس سے بلند ہے؟ کہ بے مقصد کام کرے۔ یہ تو بہت ہی فضول لوگوں کے کام ہوتے ہیں کہ فضول کام کریں، بے مقصد کام کریں۔ ایک جو وجود حقیقی ہے وہ کبھی کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کرتا، اس کی زندگی مقصدیت سے بھرپور ہوتی ہے، وہ جو بھی کام کرے گا کسی گریٹر جو پرپس کے لیے کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ذات ہے اس سے کہ کوئی بے مقصد کام کرے، اور اس کی کریشن میں جو سب سے ٹاپ پہ کھڑا ہے اس کو بے مقصد بنائے۔ فتعال اللہ الملک الحق،
وہ جو سچا بادشاہ ہے اس سے بہت بلند و بالا ہے کہ ایسا عبث کوئی کام کرے اور فضول کام کرے اور بے مقصد کام کرے۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ اپنے رب کو یاد رکھتے ہوئے کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، پتا بھی دیکھتے ہیں تو مقصد کے لیے ہے، تنکا بھی دیکھتے ہیں تو مقصد کے لیے ہے، چونٹی دیکھتے ہیں تو مقصد کے لیے ہے، مکھی دیکھتے ہیں تو مقصد کے لیے ہے، تو انسان بے مقصد ہے، اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے۔ لہٰذا اب اگلا نتیجہ از خود نکل آیا، سبحانک، اللہ تو پاک ہے۔ وہی بات جو وہاں کہی تھی فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تو پاک ہے اس عیب سے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے، اس کمی سے کہ تو بے فائدہ کوئی بات کرے، تو اس سے پاک ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ فقنا عذاب النار، تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اب یہ جملے جو الفاظ دیکھیں تو 4-5 الفاظ ہیں، لیکن اس کے درمیان اگر آپ سفر دیکھیں تو یہ سالوں پر محیط سفر ہے، انسان کی فکر کا سفر، سوچ کا سفر، اس کے ذہنی ارتقاء کا سفر۔ اس نے یہ دیکھا کہ کوئی شے اللہ نے بے مقصد نہیں بنائی، تو اللہ نے مجھے بے مقصد نہیں بنایا۔ اب یہاں پہ بات ختم تو نہیں ہوئی، میرا مقصد کیا ہے؟ پھر جو میرا مقصد ہے میں اسے فلفل نہیں کروں گا تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی انجام بھی ہے، کوئی نہ کوئی سزا بھی ہے، کوئی نہ کوئی اس کے نتیجے میں جو ہے پنشمنٹ بھی ہے۔ اب یہاں ایک دم تو آدمی نہیں پہنچ جاتا ہے نا، کافی سوچ و بچار کے بعد، غور و فکر کے بعد آدمی یہاں پہ پہنچتا ہے۔ تو جب وہ یہاں پہنچا تو وہ الفاظ اب نکلے، فقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار، اے ہمارے رب، بے شک جس کو تو نے آگ میں داخل فرما دیا، جس کو تو نے آگ کے اندر ڈال دیا، فقد اخزیتہ، تو پس تو نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، وہ ذلیل ہوا، وہ برباد ہو گیا، وہ خاسر رہا، وہ ناکام ہوا، وہ رسوا ہو گیا۔ دنیا میں بے شک بادشاہ رہا ہو، دنیا میں اس کا جبروت، اس کا سکہ بولتا ہو، اس کے اقتدار کا، دولت کا، لیکن یہ کہ جس کو تو نے آگ میں ڈالا وہ رسوا ہو گیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اب یہ جو بات یہاں تک آئی ہم نے پڑھی، دیکھیے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ یہ سارا وہ پروسیس ہے جو ایک سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان طے کر کے الحمدللہ رب العالمین تک پہنچتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کا پس منظر ہے جو یہاں سامنے آ رہا ہے۔ یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ کا پس منظر ہے جو یہاں پہ کھولا گیا ہے، کہ وہ سفر وہاں تک ہوتا، اس حکمت تک آدمی پہنچتا کیسے ہے جس حکمت تک حضرت لقمان پہنچے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کے جملے تک آدمی کیسے پہنچتا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ سارا ہے جو جس کو یہاں پہ کھول کے ہمارے سامنے رکھا گیا۔ تو یہ در حقیقت انسان کا ذہنی سفر ہے جس کو یہاں پہ نریٹ کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ اب جو شخص یہاں تک پہنچا ہے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسے اس ایمان کے کل علم نہیں حاصل ہوا ہے، یہ ایک جزوی علم ہے، یہ ایک اجمالی تعارف ہے جہاں تک انسان اپنی عقل اور فطرت کی روشنی میں پہنچ سکتا ہے، تفصیلات اس کے اندر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنی اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک اور مشکل آیت کو سمجھانے والی بات ہے۔ سورہ شورى کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا۔ اے نبی، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اس قرآن کو وہ نور بنا دیا، وہ روشنی بنا دی، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے سے ہم رہنمائی دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں۔
اب اس کا ظاہری معنی کیا ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ایمان کا پتہ تھا نہ کتاب کا پتہ تھا، قرآن نے آ کے انہیں ایمان کی روشنی عطا کی۔ اب ایک دوسرا مقام ہے، سورہ ضحیٰ ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو، لفظی ترجمہ کروں گا، ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہم نے آپ کو ہدایت دے دی۔ لفظی معنی یہ ہے، لیکن یہ لفظی معنی آپ کو ملیں گے نہیں کہیں۔ ترجمہ آپ کو کیا ملے گا؟ ترجمہ ملے گا ہم نے آپ کو تلاش حق میں سرگرداں پایا تو آپ کو ہدایت دے دی۔ ترجمہ آپ کو اس کا کیا ملے گا؟ اے نبی آپ کو ایمان کی تفصیلات معلوم نہیں تھی تو ہم نے اس قرآن کو وہ ذریعہ بنا دیا جس سے آپ کو ایمان کی تفصیلات معلوم ہے۔ یہی ترجمہ صحیح ہے، معنی یہ صحیح ہے۔ لفظی ترجمہ وہ ہے جو میں نے کیا ہے، لیکن مفہوم یہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ کیوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھ کے جو غور و فکر کرتے تھے اس کے نتیجے میں یہ ذہنی سفر طے کر چکے تھے، ایمان کے اس درجے تک پہنچ چکے تھے جو یہاں بیان ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل معلوم نہیں تھا، زیرو تھا، نہ، ایمان معلوم تھا، اس کی تفصیلات معلوم نہیں تھی۔ جیسے حضرت لقمان کے ضمن میں ہمیں معلوم ہے وہاں تفصیلات آپ کو نہیں ملیں گی۔ وہ بیٹے کو یہ تو نہیں بتا رہے کہ وہ قیامت میں کیا ہوگا، یہ کہہ رہے ہیں نیکی برائی سامنے تو لے آئی جائے گی، آگے کیا ہوگا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہاں کسی نبی رسول کا ذکر ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ تفصیلات آ کے نبی رسول بتاتا ہے، اجمالی تعارف اللہ کا بھی، اللہ کی ذات کا بھی، آخرت کا بھی، وہاں کے معاملات کا بھی اجمالی تعارف ہو جاتا ہے، تفصیلات معلوم نہیں ہوتی۔ تفصیلات کتاب سے وحی سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو اب ایک اور سوال کا جواب آ گیا۔ آج ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ آخرت میں وہ لوگ جن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں پہنچی، آج دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حضور کی تعلیمات سے غافل ہیں، قرآن کی تعلیمات سے غافل ہیں، تو ان کا حساب کتاب کس بنیاد پر ہوگا؟ اتمام حجت تو ہونا چاہیے تھا نا، پیغام تو پہنچنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب بھی یہاں پہ آ گیا ہے کہ اگر پیغام، رسالت کا پیغام نہ بھی پہنچے تو وہ جو اللہ نے انسان کے اندر قابلیتیں رکھی ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر جہاں تک پہنچ سکتا تھا وہاں تک پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ بنیاد بن جائے گی محاسبے کی۔ سورۃ الدہر کے شروع میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اسے جانچیں، پرکھیں، آزمائیں، تو ہم نے اس کو سماعت اور بصارت والا بنا کے پیدا کیا۔ تو ہم نے تمہیں سماعت دی، بصارت، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہ ان آنکھوں سے دیکھ کر یہ نشانیاں، کانوں سے سن کر اللہ کی قدرت کے کمالات، اس کے نتیجے میں کچھ حقائق تم پر منکشف ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیوں نہیں ہوئے؟ رسول نہیں آئے تو نہیں آئے، پیغام نہیں ملا تو نہیں ملا، تمہارے اندر بھی کوئی فیکلٹیز ہم نے رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی؟ اللہ کی پہچان تمہارے اندر موجود تھی یا نہیں تھی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے نفس کے اندر اعلان کر دیا تھا یا نہیں کر دیا تھا؟ اس کی بنیاد پر انسان کا محاسبہ ہوگا، ہو سکتا ہے، اور لوگ اس کے ذریعے سے اللہ کے اجمالی تعارف تک پہنچے۔ حضرت لقمان اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اور قرآن مجید کا یہ مقام اس حد تک آیت نمبر 192 تک یہی بتا رہا ہے کہ یہاں تو انسان اپنی ان فیکلٹیز کی بنیاد پر جو ہر انسان کو گاڈ گیون ہیں ان کی بنیاد پر اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اب یہ اس سے آگے جو مضمون شروع ہو رہا ہے وہ مضمون ہے کہ جب کوئی نبی یا رسول آ کے کسی ایسے شخص کو دعوت دیتا ہے کہ جس شخص کا اپنی سوچ و بچار کے نتیجے میں یہاں اس مقام تک رسائی حاصل ہو چکی ہو، تو اس کا پھر رد عمل کیا ہوتا ہے وہ دعوت سننے کے بعد؟ اور یہ کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو حضرت جبریل نے آ کے محمد الرسول اللہ کو کہا ہوگا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، تو اس میں کوئی چیز حضور کے لیے اجنبی نہیں ہے سوائے اقرا کے۔
نہ رب اجنبی ہے، نہ اس کا پیدا کرنا، اس کا خالق ہونا اجنبیت کا حامل ہے۔ اس میں صرف ایک ہی بات وہ ہے جو حضور کے لیے اجنبی ہے، وہ یہ کہ میں پڑھوں کیسے۔ ما انا بیکاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ یہ نہیں کہا ہو آر یو، یہ رب کون ہے، کس نے مجھے پیدا، ایسا کوئی سوال نہیں ہے۔ یہ دونوں کے درمیان مشترک ہے، یہ طے شدہ ہے، دونوں ان باتوں کو مان رہے ہیں، کہنے والا بھی مان رہا ہے، سننے والا بھی مان رہا ہے، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یہ ان کی تو تصدیق ہے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، ما انا بیکاری۔ جو اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہا ہے، یا جو شکایت ہو رہی ہے، یا جو اس معاملے میں کمی بیان کی جا رہی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ میں پڑھ نہیں سکتا، یہ نہیں ہے کہ رب کون ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ فرعون کو دیکھیں، جب اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی تو اس نے کہا یہ رب کون ہے بھائی، میں تو نہیں جانتا کسی رب کو۔ تو جس آدمی نے غور و فکر نہ کیا ہو تو اس کے اندر سے وہ رب کی وہ جو پہچان ہے وہ مری رہتی ہے، وہ دبی رہتی ہے، وہ اسے معلوم نہیں ہوتا رب کون ہے۔ لیکن وہی جب کسی نبی کے سامنے وہ بات آتی ہے، اس کے لیے وہ رب اجنبی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں نا، جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں اس آگ والی جگہ پہ، تو وہ تو کسی اور خیال میں پہنچے ہیں، وہ رستہ بھولے ہوئے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں مجھے رستے کی خبر مل جائے گی، اور یا یہ کہ کم از کم انگارہ لوں گا اور گھر والوں کو جا کے آگ سلگاؤں گا، وہ تاپیں گے، سردی بڑی شدید ہے، بیمار بھی ہیں، وہ تو اس خیال سے آئے تھے، کہیں دور دور تک رب کا جو ہے وہ ذہن میں بھی نہیں ہے۔ اور وہاں پہ آ کے انی انا اللہ لا الہ الا انا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، بے شک یہ میں ہوں، میں اللہ، اور میرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے مگر میں، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اب ان میں سے کوئی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اجنبی بات نہیں ہے، ان ساری چیزوں کی واقفیت اور تعارف حضرت موسیٰ کو پہلے سے ہے۔ صرف یہ بات اجنبی ہے کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے، اور وہ اس سے ڈر کر نہیں بھاگے کہ اللہ نے کلام کیا ہے، ڈر کے بھاگے تو اس بات سے کہ وہ جو عصا تھا وہ جب اژدہا بن گیا ہے، یہ ایک انہونی بات ان کے سامنے ہوئی، اس سے وہ ذرا گھبرا گئے۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو نبی کہتے ہیں، وہ یہ نقطہ سمجھنے سے قرآن مجید کے بہت سے مقامات سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ یہ جو نبی کہتے ہیں کہ اپنی قوم سے کہ تم دیکھتے نہیں میں پہلے ہی ایک نور پر تھا، مجھے اپنے رب میں پہلے ہی سے ایک صحیح رستے پر تھا، پھر میرے پاس میرے رب کی ہدایت بھی آ گئی، میری رب کی رحمت بھی آ گئی، میرے رب، کسی نے کہا رحمت آ گئی، کسی نے کہا ہدایت آ گئی، کسی نے کہا میرے رب کی طرف سے رزق آ گیا، مطلب کیا، وہی آ گئی۔ تو میں تو پہلے ہی اس فطرت کے بتائے ہوئے رستے کے اوپر تھا، اب اوپر سے میرے پاس یہ چیز بھی آ گئی۔ ہم آگے جا کے ایک مقام اور پڑھیں گے، سورہ نور کی آیات 35 تا 40، وہاں پہ اسے کہا گیا نور علی نور، ایک نور اندر تھا، ایک نور اوپر سے آ گیا، وہی کا نور آ گیا۔ یہ جو یہاں تک جس نور کا اظہار ہو رہا ہے، یہ نور ہے در حقیقت وہ نور کے جسے ہم کہیں گے نور فطرت، جو انسان کے اندر ودیت شدہ ہے۔ اب اسی کو ایک اور انداز میں بھی دیکھیں کہ یہ جو ایمان ہے جو یہاں پہ بنیاد بنا ہے، اسے ہم کہیں گے شعوری ایمان، جو سوچ و بچار کے نتیجے میں آیا نا۔ ابھی جس طرح ہم نے اسے نریٹ کیا، اس سے بھی یہ ساری یعنی عقل کی گتھیاں سلجھاتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہم بالکل کسی آنکھیں بند کر کے کسی بات کو قبول کر رہے ہیں، بلکہ سوچ و بچار اور غور و فکر اور تعقل کے نتیجے میں ایک حقیقت کا ہم ادراک حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ہے شعوری پروسیس کہ جس کے نتیجے میں ہم ایک حقیقت تک پہنچ رہے ہیں۔ تو در حقیقت ان 3 آیات میں وہ جو شعوری سفر ہے انسان کا ایمان تک پہنچنے کا، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو گویا اس میں ایک سبق تو ہمارے لیے یہ ہے کہ قرآن مجید کا اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا طرز استدلال وہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے، انسان کے ذہنی سفر کا جو پروسیس ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا، پھر یہ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیکلٹیز رکھی ہیں، انہی کی بنیاد پر اس کا آخرت میں محاسبہ ہو سکتا ہے، اگرچہ کہ اس کے پاس جو ہے وہ رسالت کا علم نہ بھی پہنچا ہو۔ اور یہ کہ یہ بہرحال ایک اجمالی تعارف جو ہوتا ہے وہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، تفصیلات اسے وحی یا رسالت کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ سبق ہیں ان نکات پر جو ان 3 آیات میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم جو اس سے آگے آیات ہیں ان کا بھی مطالعہ کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔